बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इल्म नाफ़े की दौलत अता फ़रमाए। प्यारे तलबा इकराम, शज़ल आरफ़ फ़ी फ़न्नि सर्फ़ के लेक्चर्स आप सुनते हैं। अगर आपको समझ आती है, पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें और अपना नाम भी लिख दें कि आप कौन हैं और कहाँ से ये लेक्चर्स सुन रहे हैं। तो चलिए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अल-बाबुल अव्वल कल हमने शुरू किया था पिछले सबक में, और उसमें फ़ेल की तक़सीम अव्वल बयान की गई जो कि ज़माने के एतबार से थी। तो आज के सबक में अत-तक़सीमुस्सानी लिल-फ़िअली, फ़ेल की दूसरी तक़सीम पढ़ेंगे और ये तक़सीम हुरूफ़ सही और हुरूफ़ इल्लत के एतबार से है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं यनक़सिमुल फ़िअलु इला सहीहिन व मुअतल्लिन, फ़ेल मुनक़सिम होता है, बढ़ता है, तक़सीम होता है सही और मुअतल में। यही अक़साम आपने दीगर किताबों में हफ़्त अक़साम के नाम से पढ़ी हुई हैं। अगर नहीं पढ़ी तो इंशाअल्लाह इस किताब में आपको ये समझ आ जाएंगी। और इस किताब का अंदाज़ बिल्कुल उनसे अलग है और इनको दो किस्मों का नाम दिया गया है, सही और मुअतल। इसी के ज़िमन में वो सारी हफ़्त अक़साम बयान की गई। तो आप भरपूर तवज्जो और ध्यान के साथ इस सबक को सुन, इंशाअल्लाह रहमान आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मुसन्निफ़ ने सबसे पहले सही की तारीफ़ की है कि सही किसे कहते हैं। फरमाया फ़स्सहीहु मा खलत उसूलुहु मिन अहरूफिल इल्लति, चुनांचे सही वो कलिमा है जिसके हरूफ़ असली हरूफ़ इल्लत से खाली हों। वहियल अलिफ़ु वल वावु वल याउ, और वो यानी हरूफ़ इल्लत अलिफ़, वाव और या हैं। नहवु कतबा व जलसा, ये सही की दो मिसालें उन्होंने पेश की। कतबा उसने लिखा, जलसा वो बैठा। सुम्मा इन हर्फ़ल इल्लति इन सकना व इन फ़तहा मा क़ब्लहु युसम्मा लीनन। सही की तारीफ़ के ज़िमन में मुसन्निफ़ हुरूफ़ इल्लत की दो किस्में बयान कर रहे हैं। तवज्जो कीजिए, सही की तारीफ़ के ज़िमन में मुसन्निफ़ हुरूफ़ इल्लत की दो किस्में बयान कर रहे हैं। उनमें से पहली आपने इस इबारत में बयान की, सुम्मा इन्ना हर्फ़ल इल्लति इन सकना व इन फ़तहा मा क़ब्लहु युसम्मा लीनन। फिर अगर हुरूफ़ इल्लत साकिन हो और इनका मा क़बल मफ़तूह हो तो उसे हुरूफ़ लीन कहा जाता है। जैसे का सऊबिन व सईफ़िन, जैसे सऊबुन और सईफ़ुन। तो आप देखें कि सऊबुन में वाव हर्फ़ इल्लत है, साकिन है, मा क़बल मफ़तूह है। इस तरह सईफ़ुन में या साकिन है, मा क़बल मफ़तूह है। तो इन हुरूफ़ इल्लत को हुरूफ़ लीन कहा जाएगा। तो आगे फरमाया फ़इन जानसहु मा क़ब्लहु मिनल हरकात युसम्मा मद्दन, अगर हुरूफ़ इल्लत के मा क़बल हरकत उनकी जिन्स से हो, युसम्मा मद्दन, तो उसे हुरूफ़ मद्दा कहा जाएगा। क्या मतलब है कि हुरूफ़ इल्लत की मा क़बल हरकत उनकी जिन्स से हो। अलिफ़ की जिन्स से उसकी हरकत मा क़बल फ़तह है और वाव की जिन्स से उसकी हरकत मा क़बल पे ज़म्मा होना है और या की जिन्स से उसकी हरकत मा क़बल पे कसरा होना है। जैसे उमूमन कहा जाता है कि या कसरा को चाहती है, वाव ज़म्मा को चाहता है। तो यही मतलब है कि ये वाव से पहले पेश होना और या से पहले ज़ेर होना, ये इनकी जिन्स से हरकात हैं। युसम्मा मद्दन, तो इनको हुरूफ़ मद्दा कहा जाएगा। का क़ाला यक़ूलु क़ीलन, तीनों मिसालें मुसन्निफ़ ने फरमाई कि अलिफ़ मद्दा की मिसाल क़ाला, वाव मद्दा की मिसाल जैसे यक़ूलु, और या मद्दा की मिसाल जैसे क़ीला। फ़अला ज़ालिका ला तनफ़क्कुल अलिफ़ु अन कौनिहा हर्फ़ इल्लतिन। अब मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जब हुरूफ़ इल्लत दो कैटेगरी में हैं,
کہ ایک طرح سے ان کو حروف لین کہا جاتا ہے اور دوسرے اعتبار سے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں مصنف فرماتے ہیں فعلی ذالک لا تنفک الالف عن کونہا حرف علت و مد و لین، چنانچہ اس تعریف کے مطابق الف خالی نہ ہوگا حرف علت ہونے، حرف مدہ ہونے اور حرف لین ہونے سے ہر حال میں، لسکون و فتح ما قبلہا دائما، اس کے ہمیشہ ساکن ہونے اور ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے، کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بیک وقت حرف علت بھی ہوگا اور حرف مدہ بھی ہوگا۔ بخلاف اختیہا، بخلاف اس کی دو بہنوں سے مراد واو اور یا کے، کہ یہ دونوں اگر مدہ ہوں گے تو لین نہ ہوں گے اور اگر لین ہوں گے تو مدہ نہ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ ساکن نہیں ہوتے۔ پیارے طلباء کرام، یہاں تک مصنف نے صحیح کی تعریف کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے مصنف معطل کی تعریف کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، بات کو اچھی طرح سمجھا کیجئے اور جلدی نہ کیا کریں۔ پورے لیکچر کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ فرمایا والمعطل ما کان احد اصولہ حرف علت نحو وجد وقال وسعى، اور معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو، جیسے وجد، وقال، وسعى۔ یہاں پر مصنف نے مثالیں اس ترتیب سے دی ہیں کہ انہی مثالوں کے ضمن میں معطل کی اقسام بھی بیان ہو گئی۔ چنانچہ وجد یہ معطل الفا کی مثال ہے، قال یہ معطل العین کی مثال ہے، سعى یہ معطل اللام کی مثال ہے، اور صرفیوں کی اصطلاح میں ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے اس کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ ہم آگے جا کے کرتے ہیں۔ یہاں پر مصنف نے فرمایا وَلِكُلٍّ مِّنَ الصَّحِيحِ وَالْمُعْطَلِ اقسام، کہ صحیح اور معطل میں سے ہر ایک کی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف صحیح کی اقسام بیان کریں گے، پھر اس کے بعد معطل کی اقسام بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم صحیح کی اقسام تک پڑھیں گے، پھر معطل کی اقسام جو ہیں وہ اس سے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ فرمایا اقسام الصحیح ینقسم الصحیح الی سالم و مضاعف و محموز۔ صحیح کی اقسام، صحیح کی 3 قسمیں ہیں، صحیح سالم، صحیح مضاعف اور صحیح محموز۔ تو سب سے پہلے سالم کی تعریف ہے۔ فرمایا فالسالم ما سلمت اصولہ من احرف العلت والحمزۃ والتضعیف کضرب ونصر وقعد وجلس۔ تو فرمایا چنانچہ صحیح سالم وہ کلمہ ہے جس کے تمام حروف اصلی، حروف علت اور حمزہ اور ایک ہی جیسے 2 حرف کے اجتماع سے محفوظ ہوں، جمع ہونے سے محفوظ ہوں، جیسے ضربہ اور نصر اور قعد اور جلس۔ سالم کی تعریف کے آخر میں مصنف نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے فَإِذًا يَكُونُ كُلُّ سَالِمٍ صَحِيحًا وَلَا عَكْسَ۔ فرمایا کہ اس تعریف سے ہر سالم صحیح ہو سکتا ہے لیکن ہر صحیح سالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ مضاعف اور محموز بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو بات کو ذرا توجہ سے سمجھے کہ ہر سالم صحیح ہو سکتا ہے لیکن اس کا عکس نہیں ہو سکتا کہ ہر صحیح سالم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال سے آپ سمجھیے کہ ضربہ، نصر، قعد، یہ جو مثالیں ہیں تو یہ سالم بھی ہے اور صحیح بھی ہے کہ ان میں کوئی حرف علت نہیں ہے، ان میں حمزہ نہیں ہے اور اس میں 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہیں، تو یہ سالم بھی ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن ہر صحیح سالم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مدن، یہ
صحیح تو ہے لیکن سالم نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ تو اس لیے مصنف نے فرمایا کہ اس تعریف سے، یعنی صحیح، یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے سالم کی، تو اس تعریف کے مطابق ہر سالم صحیح تو ہو سکتا ہے لیکن ہر صحیح سالم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات اور سادے لفظوں میں آپ نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں ہر جگہ کام آنے والی ہے۔ سالم کی تعریف کے بعد صحیح کی دوسری قسم کی مصنف تعریف کر رہے ہیں، والمضاعف ويقال له الأصم لشدته ينقسم إلى قسمين مضاعف الثلاثي ومزيده۔ اور مضاعف کو اصم بھی کہا جاتا ہے۔ اصم کے معنی ہوتے ہیں بہرا، جس کو بہت زیادہ اونچا سنے اس کو کہتے ہیں اصم۔ لشدته، اس کے اندر سختی ہونے کی وجہ سے۔ ینقسم الی قسمین، اور اس کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں میں یہ منقسم ہوتا ہے۔ مضاعف الثلاثی، مضاعف ثلاثی اور ثلاثی مزید فی، و مضاعف الرباعی اور مضاعف رباعی۔ اب مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی مصنف نے یہاں فرمائی ہے۔ فرمایا فمضاعف الثلاثی ومزیدہ ما کانت عینہ ولامہ من جنس واحد نحو فر مد وامتد واستمد وہو محل نظر الصرفی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مضاعف ثلاثی اور مضاعف ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہے جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو۔ جو مثالیں یہاں پہ مصنف نے ذکر کی ہیں، فر، مد، یہ مضاعف ثلاثی کی مثالیں ہیں، وامتد، واستمد، یہ ثلاثی مزید فی کی مثالیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی اہل صرف کا مقام نظر ہے، یعنی مضاعف ثلاثی کی پہلی قسم جو ہے اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ مضاعف کی دوسری قسم ہے مضاعف رباعی۔ فرمایا ومضاعف الرباعی ما کانت فاؤہ ولامہ الاولی من جنس وعینہ ولامہ الثانیۃ من جنس کزلزلہ وعسعس وقلقل۔ اور یہاں سے مصنف مضاعف رباعی کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا مضاعف رباعی وہ کلمہ ہے جس کا فا اور لام، پہلا لام کلمہ وہ ایک جنس کا ہو، اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو رباعی ہوتا ہے اس کا جو وزن فا، عین اور دو لام ہوتے ہیں، تو اس لیے مصنف نے فرمایا وہ کلمہ ہے مضاعف رباعی، وہ کلمہ ہے جس کا فا اور پہلا لام کلمہ ایک جنس کا ہو، یا پھر عین اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کا ہو، جیسے زلزلہ اور عسعسا، قلقلہ۔ زلزلہ یہ فا اور پہلا لام کلمہ ایک جنس کا ہے، اور عسعسا اس میں عین اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کا ہے۔ یہاں تک مصنف نے مضاعف اور اس کی اقسام کی تعریف بیان کی۔ اور صحیح کی تیسری قسم ہے محموز۔ تو اب آگے محموز کی تعریف سمجھ لیجئے۔ فرمایا والمحموز ما کان احد اصولہ حمزۃ، اور محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، نحو اخذ وسأل وقرأ۔ تو مصنف نے یہاں پر محموز کی 3 مثالیں ذکر کی ہیں، اور ان 3 مثالوں کے ضمن میں محموز کی اقسام بھی بیان کی کہ محموز میں کبھی حمزہ فا کلمہ کی جگہ آئے گا تو اسے محموز الفا کہا جائے گا، کبھی حمزہ حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کی جگہ آئے گا تو اسے محموز العین کہا جائے گا، اور کبھی حمزہ لام کلمہ کی جگہ آئے گا تو اسے محموز اللام کہا جائے گا۔ تو عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔
اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔